अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से हों। अल्लाह सबकी दुख तकलीफ़ परेशानी दूर कर दे, जो भी जिस परेशानी में मुब्तला हैं। देखिए, नमाज और क़ुरान अल्लाह के करीब ले जाती है। जो हर लाज़मी अल्लाह का शुक्र अदा करता रहता है तो अल्लाह से उसका दिल मिला रहता है। कुरान शरीफ सिर्फ़ पढ़ने की किताब नहीं है, समझकर अमल करने की किताब है। मुश्किल को मिटाकर आसानी ज़रूर पैदा कर देती है अगर हम इसकी दुआओं पर यकीन रखते हैं। कामिल यकीन के साथ हम कोई भी चीज़ करते हैं। अल्लाह ताला ने घर को कहा है कि दुनिया में एक जन्नत उतारी है, और जन्नत के अंदर सबसे ज़्यादा कीमती कॉस्टली अगर कोई चीज़ है तो वो कुरान शरीफ है, नमाज है हमारी। क्योंकि कुरान और नमाज हमें जीने की राह सिखाती है। हमें अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के नज़दीक होकर तमाम सारी दुआएं करते रहना चाहिए कि अल्लाह न जाने कौन सी घड़ी में और कौन सी दुआ अल्लाह के घर पे अपने वारगा इलाही में कबूल कर ले। हम दुआ करें और कबूलियत की घड़ी हो। दुआ की कबूलियत की छोटी सी दुआ है, उसको भी मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ अभी, कि अल्लाह ताला 3 बार कहता है, अद उफला लहू, अद उफला लहू, अद उफला लहू। ये बंदा तो बख्शा जाएगा या ये बंदी बख्शी जाएगी। बख्शिश की गारंटी पाने की दुआ। हम बख्शिश की गारंटी पाने की जब हमें कोई दुआ मिल जाती है तो हम ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला कब्र में उतरने से पहले, कब्र में दाखिल होने से पहले, इस पूरी दुनिया को छोड़ने से पहले अगर हम चंद मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करते हैं और सिर्फ़ ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी, ना ख़त्म होने वाला एक सफ़र तय करने के लिए जब हम कब्र के अंदर उतारे जाते हैं, तो आंखें बंद करके जब हम इस चीज़ को महसूस करते हैं ना, तो डर की वजह से रोंगटे कांपने लगते हैं कि ये कैसा मंजर होगा जो हमारी खुद की अकेली तन्हा जान पर पड़ेगा। ये छोटी सी दुआएं जो खुद भी अमल करने की कोशिश करें और दूसरों तक भी शेयर करने की कोशिश करें। जो भी आपके अहलो अयाल हैं, जो भी आपके रिलेटिव हैं, दोस्त अहबाब हैं, जितने लोग आपके पास आपके मोबाइल से जुड़े हुए होते हैं, तो क्या पता अगर हम ना अमल कर सके, किसी दूसरे ने इसको याद किया और उसने अमल किया, तो हो सकता है कि उसके सदक़े अल्लाह ताला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े न जाने किस किस के गुनाह माफ़ कर दे और जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कर दे। एक एक आयत को मैं कई बार पढ़ने की कोशिश करती हूँ, इसलिए कि जो लोग कुरान शरीफ नहीं पढ़े हुए वो भी पढ़ सकें। इसलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बख्शिश पाने की गारंटी की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी, अल्लाहुम्मा इन्नी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, अस्अलुका, अस्अलुका। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। अल-वाहिद, अल-वाहिद, अल-वाहिद। अल्लाहुस्समद, अल्लाहुस्समद, अल्लाहुस्समद। अलल्लज़ी, 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 अलल्लज़ी। ये दुआ तो चंद लम्हे की है, चंद सेकंड की है, लेकिन कब्र में उतरने वाली ज़िंदगी हज़ारों बरसों की है, ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, या अल्लाह, अल-वाहिद, अल्लाहुस्समद, अलल्लज़ी।
اگر ہم اس کو ایک بار پڑھتے ہیں تو اللہم انی اسألوکا یا اللہ الواحد اللہ الصمد الذی، اتنی چھوٹی سی دعا ہے اللہم انی اسألوکا یا اللہ الواحد اللہ الصمد الذی۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں، تو پھر کدھر جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر؟ کیا کوئی انسان مجھ سے زیادہ محبت کر سکتا ہے؟ تو کہہ کر بول تو ڈر نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو ڈر نہیں، آپ کہہ کر بولو تو کوئی ڈر نہیں۔ اللہ کی محبت اپنے بندے کے لیے۔ میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے جب اللہ نے مجھ سے کہا دعا الستو بربکم، الستو بربکم، الستو بربکم، الستو بربکم، ترجمہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ میں نے کہا بے شک آپ ہی ہیں۔ اس پر اللہ نے بڑے لاڈ سے کہا فَأَيَّنَا تَذْهَبُونَ، فَأَيَّنَا تَذْهَبُونَ، فَأَيَّنَا تَذْهَبُونَ۔ چھوٹی چھوٹی سی آیت اور چھوٹی چھوٹی سی دعائیں جب ہم ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، تو قرآن شریف ہمیں دنیا سے الگ کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ کہتا ہے کہ ہمیں ہر چھوٹے سے بڑے سے اور یہاں تک کہ اپنے آپ سے ڈر لگنے لگتا ہے کہ کہیں ہم سے ہماری زبان سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، اور اس دنیا کی مصروفیات میں ہم اتنے مشغول رہتے ہیں کہ ابھی ہم گئے کچن میں تو ہمیں دنیا کی یہ بنانا ہے، وہ بنانا ہے، وہ بنانا ہے، وہ بنانا ہے، تمام ساری چیزیں ڈشز بنانی ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد اپنے لیے بھی فرصت نکالنی ہوتی ہے۔ بہت ساری خواتینیں گھر کی مصروفیات میں رہ کر ہی انتقال فرما جاتی ہیں، دنیا کی چکا چوند میں رہ کر ہی انتقال فرما جاتے ہیں۔ بہت ساری نئی عمر کے لڑکے ہوتے ہیں، بائکوں کو ہوا میں اڑا رہے ہوتے ہیں اور ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو 2 منٹ میں وہ لمبے لمبے زمین پہ لیٹے ہوئے دکھائی دینے لگتے ہیں۔ میں ہمیشہ ایک چیز ہر انسان سے کہتی ہوں اور خود بھی اس بات کو اکیلے میں بیٹھ کر سوچتی ہوں کہ ہم ایک مکان کی طرح ہیں جس میں ہر چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ کبھی ہم اپنے والد کی ضرورت میں کام آتے ہیں، کبھی بچوں کی، کبھی شوہر کی، کبھی کسی کی، کبھی کسی کی۔ اسی طریقے سے گھر میں ہمیں ہر چیز کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی چارپائی کی تو کبھی فریج کی، کبھی دیوان کی تو کبھی کچن کے سامان کی، تو کبھی کمرے میں ریسٹ کرنے کے سامان کی، لیٹرن باتھ روم کی، ہر چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم بھی ضرورت کے مطابق ہر انسان کے کام آتے ہیں، لیکن جس نے ہمیں بنا کر اتارا ہے، جس نے ہماری آنکھیں بنائی ہیں، ناک بنائی ہے، بولنے کے لیے پیاری سی زبان بنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے اچھے اچھے اعزاز بخشے، ہم اسی کو بھول جاتے ہیں۔ ہم صرف یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ بچپن ہمیں یاد نہیں رہا، جوانی کا دور ہمیں یاد ہے، بڑھاپا برے آنے کا وقت ہوتا ہے، بڑھاپا اور برا وقت آنا ایک سمان ہے، کیونکہ بچپن میں تو ہم والد والدہ کے محتاج ہوتے ہیں اور بڑھاپے میں ہم اپنی اولاد کے محتاج ہوتے ہیں۔ ایک جگہ میں نے دیکھا تھا کہ ایک والد بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے ایک طرف تو بیٹی بیٹھی ہوئی تھی اور دوسری طرف بیٹا بیٹھا ہوا تھا، تو وہ دونوں بحث کر رہے تھے کہ بڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا کون ہوتا ہے۔ تو جب انہوں نے بحث کی نا، تو ماں نے کہا کہ بیٹی بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہے، اور بھائی کھڑا ہوا تھا ابا کے پاس، تو اس نے کہا کہ بیٹا بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے۔ بیٹی سے بھی پوچھا، ماں سے بھی پوچھا، ماں نے بولا کہ بیٹی بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہے، بیٹی بہت اطاعت کرتی ہے آ کر، اور بیٹے نے کہا نہیں،
पुराने ज़माने की कहावत है कि बेटा बुढ़ापे का सहारा होता है। तो सब अपनी अपनी राय देते रहे, लेकिन जब लास्ट में पूछा गया वालिद से, जो वालिद बैठे हुए थे, कि अब्बा अब आप बताइए कि आपके बुढ़ापे का सहारा कौन है। तो उन्होंने कहा कि ना मेरी बेटी बुढ़ापे का सहारा है और ना मेरा बेटा बुढ़ापे का सहारा है। अगर मेरा कोई बुढ़ापे का सहारा है तो वो मेरी बहू है, क्योंकि बेटियां ससुराल में जाके फंस जाती हैं, ससुराल के रिलेशन में। वो वहाँ जाकर भी अपने ससुराल वालों के ख़िलाफ़ नहीं जा सकती, और बेटा जो होता है वो बहू के और बच्चों के कमाने के उसमें फंस जाता है, लेकिन रह जाती है घर में बहू। अगर बहू नेक सालिन होती है, अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, तो वो सास ससुर की खिदमत बिना उनकी तारीफ़ किए करती है। वो ये सोचती है कि मेरे बच्चे भी तो मेरी तारीफ़ नहीं करते, मेरे बच्चों ने मेरे लिए सोने के कंगन नहीं बना दिए, मेरे लिए मेरे बच्चों ने महल नहीं बना के दिया, मेरे बच्चों की भी बाहर पता नहीं मैंने देखी भी या नहीं देखी। लेकिन वो बहुत खुशकिस्मत बहुएँ होती हैं जिन बहुओं को अपने सास ससुर की खिदमत करने का मौका मिलता है, और सास ससुर को बहुओं का साथ मिलता है। तो ससुर ने बेधड़क कहा था कि मेरा बुढ़ापे का सहारा मेरी बहू है। बहू घबरा जाती है तो कभी अपने मायके चली जाती है, तब बहू की कीमत पता चलती है कि हमारी बहू मायके चली गई है, वो हमारा सारा काम करती थी। किसी किसी घर में कई सारी बहुएँ होती हैं, तो सास ससुर सबसे ज़्यादा उस बहू के पास रहते हैं जो बहू उनकी ज़्यादा खिदमत करती है, जो बहू अपने मुंह पे ताला लगाकर खामोशी के साथ उनका कहा मानती रहती है। तो वो उस बहू को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उस बहू के पास रहने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। हम भी तो जहाँ पर हमारे सवालों के जवाब उल्टे दिए जाएं, जहाँ पर हमें सख्त लहजे में बात की जाती है, हम वहाँ जाने से हमेशा कतराते हैं, बचते हैं। इसी तरीके से बड़े बूढ़े भी बचते हैं। तो हमारे ऊपर बचपन आया, पता नहीं चला कहाँ चला गया, जवानी का दौर है, पता नहीं कब तक का है कब तक का नहीं है। आने वाले वक्त की हमें पता नहीं है कि हमारा कैसा गुजरेगा। जो गुजर गया उसकी मालूम है कि हमारा ऐसा गुजरा, लेकिन आने वाले वक्त की नहीं पता कि हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। उसके बारे में सिर्फ वह उसी को पता है जो निजाम हस्ती चला रहा है, जो कुरान में चीख चीख कर बता रहा है कि जब तक आपके हाथ पैर सही सलामत हैं, जब तक आपकी ज़बान सही सलामत है, तब तक आप पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, अपने लिए इबादत कर सकते हो। दुनिया में जैसे दौलत कमा कमा के रखते हो, इसी तरीके से कब्र के लिए भी नेकियां कमा कमा के रखो। कब्र के अंदर जाने से पहले भी आखिरत की मग़फ़िरत मांगते रहो, अल्लाह से बख्शिश तलब करते रहो। अल्लाह ताला किसी किसी की बेइंतहाई नेकियां होती हैं जो अल्लाह ताला ज़ाया कर देता है, उनको कबूल नहीं करता है, और किसी किसी की एक नेकी पे भी अल्लाह ताला ने उसे जन्नत में दाखिल करने का वादा किया है। मुझे जब भी फुर्सत मिलती है, जब भी टाइम मिलता है, तो मैं हमेशा वीडियो में अपने दिल की हर वो ख्वाहिश बताती हूँ जो कि मेरे ऊपर बीत कर और जा चुकी है। हमें बचपन में नहीं मालूम होता कि हम बड़े होकर कहाँ कहाँ जाएंगे, और नहीं पता हम बुढ़ापे में भी कहाँ जाएंगे, कैसा बसर होगा। बुढ़ापा कुछ लोग देख भी पाते हैं, कुछ लोग नहीं भी देख पाते। एक दुआ और बताती हूँ जो कि शदीद बीमारी के लिए, अगर आप शदीद बीमार रहते हैं घर में, तो उसके लिए भी ये दुआ बताने की मैं पहले बोल रही थी, वही दुआ मैं अभी पढ़ती हूँ कि जो लोग फजर की नमाज़ पढ़ते हैं और डेली उठते हैं, तो वो लोग अगर चाहें तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़ाल्लीन आमीन। अगर मिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से करके 41 बार डेली
سنت اور فرض کے درمیان پانی رکھ لیں اپنے پاس، بوتل سے پانی پیتے ہوں، جو بھی بوتل آپ کے گھر میں ہو جس کو آپ ایلون یوز کرتے ہوں اکیلے مطلب، تو اس بوتل میں پانی پر دم کر کر کے ڈیلی 41 بار پڑھ کے اگر ہم دم کرتے رہتے، کوئی شدید بیماری ہوتی ہے جیسے کہ برین ٹیومر ہوتا ہے، لیور میں ٹیومر ہوتا ہے، بہت ساری بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو شدید ہوتی ہیں بے انتہائی، اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں نا تو اس سے 41 دن کا ہوتا ہے اس کا کورس، جو کہ ڈاکٹر نا علاج کر دیتے ہیں، ڈاکٹر ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں، تب کے لیے آیت یہ الحمد شریف بنی ہوئی ہے۔ اور اگر آپ ڈیلی میں نارمل بیمار رہتے ہیں، کوئی شدید بیماری نہیں ہے، تو بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس آیت کو ہم اگر 11 بار پڑھتے ہیں اور پھر الحمد شریف پورا کر دیتے ہیں، اور الرحمن الرحیم جو شروع میں پڑھتے ہیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، اس کو ہم 3 بار پڑھتے ہیں، پھر 11 بار ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد پورا الحمد شریف مکمل کرتے ہیں، اس کے بعد آمین جو لقب آتا ہے تو آمین کو لاسٹ میں 3 بار بولا جاتا ہے۔ اس کو پڑھ کر اگر ہم پانی پہ دم کرتے رہتے ہیں 11 دن میں جتنی بار ٹائم مل جائے، کلی کر کے پاک صاف ہوں، اگر باوجود ہو جاتے ہیں تو سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے، جیسے کہ کوئی گفٹ آپ نے خریدا اور اس کو پیک کرا دیا تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، وہ کوسٹلی ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم درود ابراہیم لگا لیتے ہیں، اب الحمد للہ رب العالمین والا جو وظیفہ کرتے ہیں 41 بار پڑھتے ہیں اس کو سنت اور فرض کے درمیان، تو اس میں لازمی ہے کہ آپ 5 بار یا 11 بار درود ابراہیم ضرور لازمی لگائیں آگے پیچھے۔ اور جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین آمین آمین۔ تو اس کی بیچ والی آیت کو جب ہم کئی بار کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم تجھ سے ہی تو مدد مانگتے ہیں، تو ہی تو مدد کرنے والا، مدد اللہ سے ہی تو پکاری جاتی ہے۔ تو اس کے آگے پیچھے اگر ہم 2 بار 1 بار درود شریف لگا لیں، 5 بار لگا لیں تو اتنا حرج نہیں ہے، لیکن اس کو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں دن میں کسی بھی ٹائم۔ الحمد للہ رب العالمین والا وظیفہ صبح میں ہوتا ہے فجر کی سنت اور فرض کے درمیان، اور یہ جو ہوتا ہے ایاک نعبد 11 بار، اس کو دن میں کسی بھی ٹائم کر سکتے ہو آپ، ڈیلی جو روٹین میں پانی پیتے ہو اس پہ دم کر کر کے رکھتے رہیں، اور اپنے گھر میں خود بھی پئیں، بچوں کو بھی پلائیں، بڑوں کو بھی پلائیں، اور دیواروں پر جہاں جہاں پاکیزہ جگہ ہوتی ہے چاروں کونوں میں چھڑک بھی دیتے ہیں۔ اور ایک چھوٹی سی آیت اور ہے جو موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا رکھتی ہے اپنے اندر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی انی ربی انی ربی انی مسانی الضر مسانی الضر مسانی الضر وانت ارحم الراحمین وانت ارحم الراحمین وانت ارحم الراحمین، ربی انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اس آیت کو پڑھنے سے بھی کہتے ہیں شدید سے شدید بیماری چلی جاتی ہے، اور اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے صبح اٹھے تھے بالکل ٹھیک تھے اور نظر بد بھی لگتی ہے، کیونکہ ابھی بقرعید کے بعد میرے والد کی بے انتہائی طبیعت بگڑنے لگی تھی، بالکل اچھے خاصے بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ کہنے لگے انہوں نے دوسرے دن کھانا وغیرہ کچھ بھی نہیں کھایا۔ میں نے کہا کیا بات ہے پاپا، میں نے کہا اتنے پریشان کیوں ہو؟ تو بولے آج میری بے انتہائی طبیعت خراب ہے بیٹا۔ تو میں نے جب ان کی طرف دیکھا تو میں نے اداس سا چہرہ مرجھایا ہوا، تب میں نے ان کو یہ آیتیں بھی پڑھیں، یہ دعا بھی پڑھی، اور پھر میں نے تینوں قل بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق
من شر ما خلق ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد نفاساتی فی العقد۔ دیکھیے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر وسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب نفاسات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اور سورہ اخلاص پڑھ کر میں نے 11 بار پڑھنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد میں نے پانی پر دم کر کے ابا کو پلایا، تو اللہ کے شکر سے کہ وہ بولے کہ بیٹا مجھے اتنا سکون ملا ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کل رات سے جیسے میری جان نکلی جا رہی ہو، میں مرا جا رہا ہوں۔ اور پتہ ہے بس کیا تھا کہ انہوں نے دادی کے سامنے بیٹھ کر کھانا کھایا تھا، دادی ان سے پہلے کھا چکی تھی، انہوں نے بعد میں کھایا تھا، تو نظر جو ہوتی ہے نا وہ ماں کی بھی لگ جاتی ہے، والد کی بھی لگ جاتی ہے، ہمیں اپنے آپ کی خود کی بھی لگ جاتی ہے، اور اس سے بھی ہم بیمار بے انتہائی ہو جاتے ہیں۔ ایسی بیماری لگنے لگتی ہے، کبھی ہماری آنکھوں میں درد ہونے لگتا ہے، کبھی ہماری باڈی میں درد ہونے لگتا ہے، کبھی ہم بے انتہائی کمزوری محسوس کرنے لگتے ہیں۔ میں ہمیشہ سے ایک ہی چیز ہمیشہ بولنے کی کوشش بھی کرتی ہوں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے دنیاوی روٹین میں پڑھائی کا سہارا لیتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسی بھی زندگی دی ہے اس میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں ہماری زندگی میں آنے والے لمحات کیسے ہوں۔ ایک سے ایک حسین انسان ہوتے ہیں، ایک سے ایک اچھے انسان ہوتے ہیں، وہ بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ وقت وہ طاقت رکھتا ہے اپنے اندر کہ بچپن کو جوانی میں تبدیل کر دیتا ہے اور جوانی کو بڑھاپے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ننھا سا پودا ایک درخت میں تبدیل ہو جاتا ہے اور پھر کھٹے پھل میٹھے پھلوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ پھول کھلنے لگتے ہیں پیڑوں پر، پھر وہ مرجھا جاتے ہیں، پیڑوں کا ساتھ چھوڑ کر جڑ پر آ کے گر پڑتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہماری زندگی ہوتی ہے، بچپن، جوانی، پھر بڑھاپا۔ اگر کوئی بھی پھول پیڑ کے اوپر آتا ہے نا اور وہ لگا رہتا ہے تو وہ کبھی ڈالی پہ نہیں گرے گا، زیادہ تر نہ کبھی پتوں پہ زیادہ گرے گا، وہ اگر کہیں گرتا ہے نا تو زمین پہ آ کر گرتا ہے، کیونکہ وہ زمین سے جڑ جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم انسان ہوتے ہیں، ہم انسان بچپن، جوانی، پھر بڑھاپا۔ تو بڑھاپے میں ہم کہاں جاتے ہیں کہ ہم جا کے قبروں میں سو جاتے ہیں ایک دوسرے کے برابر۔ کہیں ہمارے دادا کی قبر ہوتی ہے، دادی کی قبر ہوتی ہے، ہمارے تایا پاپا کی قبر ہوتی ہے، تائی امی کی قبر ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ہم اپنے اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جا کر بس جاتے ہیں، تو دوسرے قبرستان سے کہتے ہیں جس قبرستان سے ہماری مٹی اٹھائی جاتی ہے ہمیں وہیں دفنایا جاتا ہے۔ دیکھیے دنیا کے سوال اور جواب یاد رکھیں، اچھی بات ہے، لیکن قبر میں جانے کے آج میں سوال بھی بتاتی ہوں، کیونکہ مجھے کبھی یاد آ جاتا ہے، میں بھول بھی جاتی ہوں کہ قبر میں جانے والے سوال اور جواب ہر انسان کو یاد ہونے چاہیے۔ مرنے سے پہلے کچھ یاد ہو نہ ہو، اللہ کا کلام یاد کرو کہ قبر میں اترنے کے بعد قرآن کام آئے گا، نماز کام آئے گی، حسن سلوک کام آئے گا، اور قبر میں اترنے والے یہ 3 سوال اور ان کے جواب آپ ضرور یاد کریں، کیونکہ وہاں پر منکر اور نکیر حاضر ہو جاتے ہیں، اور وہ فوراً سوال جب ہم سے پوچھتے ہیں تو اگر ہم ان کے جواب صحیح دیتے ہیں تو وہ جنت کی کھڑکی ہماری طرف کھول دیتے ہیں، جدھر کی ہمارا چہرہ ہوتا ہے کعبے کی طرف۔ ہم ساری زندگی سیٹل کرتے رہے اپنے گھر کے سامان کو، اور قبر میں جا کر سلا دیتا ہے انسان ہی انسان کو، اور سیٹل کر دیتا ہے چہرہ کعبے کی طرف کہ اب صحیح سے سیٹ ہو گیا چہرہ، چلیے اب ہم کو اوپر ڈھیروں ساری مٹی لاد دیتے ہیں اور چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا اور ان کا یہیں تک ساتھ تھا۔ وہ معاشرہ کہیں باہر سے نہیں آتا، وہ ہمارے اپنے ریلیٹیو ہوتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی کی کڑوی سچائی ہے، جسے ہم ماننے سے گھبراتے ہیں، جسے ہم سوچنے سے ڈرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
قبر میں سب سے پہلے پوچھا جانا والا سوال، من ربو کا، من ربو کا، من ربو کا، یہ حروف کون بولیں گے؟ کرامن، منکر اور نکیر، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اگر ہم یہاں اپنے ایمان کے پکے ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہم بول سکیں گے ہمارا رب اللہ ہے۔ من ربو کا، ہمارا رب اللہ ہے۔ من نبیو کا، من نبیو کا، من نبیو کا، اگر ہم اپنے حضور سے محبت کرتے ہیں اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں تو ہم بتا سکیں گے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے رسول ہیں اور میں ان کا امتی ہوں، میں ان کی امت میں سے ہوں، میں امتی ہوں ان کی۔ من دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ من دینوں کا، من دینوں کا، من دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے، ہم اسلام میں پیدا ہوئے ہیں۔ دیکھیے سارے مذہب اللہ نے اوپر سے ہی اتارے ہیں، ساری کتابیں بھی اللہ نے اوپر سے اتاری ہیں، لیکن قرآن شریف کے بعد میں کبھی کوئی کتاب نہیں اتری ہے اوپر سے۔ یہ بھی اوپر سے ہی اتری ہوئی کتاب ہے جو کہ سب سے نایاب کہلائی جاتی ہے، افضل کہلائی جاتی ہے۔ ہر انسان کو اپنا دھرم پیارا ہوتا ہے اور اپنا مذہب پیارا ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ حق نہیں کہ ہم کسی دوسرے کے مذہب کو برا بول سکیں، وہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں۔ سبھی کے زمین اور آسمان ایک ہیں، سبھی کے چاند اور ستارے ایک ہیں، سبھی کا پانی اور خون ایک ہے، دیکھنے میں بھی سبھی انسان ایک سامان ہیں۔ اللہ نے سب کو 2 ہاتھ 2 پیر، 1 ناک 2 کان اور 2 آنکھیں نوازی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کس سے خوش ہو جائے اور کس سے دکھی ہو جائے۔ ہم قرآن شریف کو پڑھتے ہیں، حدیث کو پڑھتے ہیں تو ہمیں زندگی کی معاملات معلوم ہوتے ہیں کہ ہمیں زندگی کیسے بسر کرنی چاہیے۔ جب ہم پڑھائی کرتے ہیں نا تو اپنے آپ سے خوف آنے لگتا ہے، خود سے ڈر لگنے لگتا ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے کوئی ایسا گناہ نہ کر جائیں کہ ہمارا ہاتھ قبر کے اندر ہمارا دشمن بن کے کھڑا ہو جائے۔ ہم اپنی آنکھوں سے ایسی کوئی غلطی نہ کر جائیں کہ یہ آنکھیں گواہی قبر کے اندر کہا ہے کہ گواہی جسم کا ہر ایک عضو دے گا، گواہی جسم کا ہر ایک عضو دے گا، جو تھا دوست دنیا میں وہ دشمن بنے گا، جو تھا دوست دنیا میں وہ دشمن بنے گا۔ کون دشمن بنے گا ہمارا؟ ہماری آنکھیں، ہماری زبان، ہمارے کان، ہماری ناک، ہمارے بال، ہمارے دانت، ہمارے پیر، ہماری ہر اعزاز ہمارا الگ الگ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اندر الگ زبان ڈال کر کھڑا کر دے گا کہ بتاؤ ان نے دنیا میں کیا 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 تھا، کانوں کو کس جگہ پر یوز کیا، زبان کو کس جگہ پر یوز کیا۔ ہم سامنے والا کبھی کبھی ہم سے کڑوے تیکھے لہجے بولتا ہے تو ہمیں بھی غصہ آ جاتا ہے، کیونکہ غصہ کرنا سب سے زیادہ کٹھن کام ہے، غصے پر قابو کرنا۔ کہ سامنے والا ہمیں اچھا اور برا بولتا ہے، کبھی کبھی ہم بے انتہائی برداشت بھی کر جاتے ہیں، خاموشی سے سن کر وہاں سے گزر بھی جاتے ہیں، درگزر بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی پھر ہم لوٹ کر جواب جو دے جاتے ہیں نا، بس وہی ہم گناہ میں شامل ہو جاتے ہیں، خود کو ہم اپنے آپ کو گناہ میں شامل کر لیتے ہیں۔ سامنے والا انسان جیسا بھی ہے اس کا اپنا سوچ ہے، اس کی اپنا دماغ ہے، اس کا اپنا رویہ ہے اس کا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام تکلیفیں جھیلا کرتے تھے سب کی، لیکن وہ کیا کرتے تھے کہ ان کے ساتھ غلط کرنے والوں کو وہ کبھی پنشمنٹ نہیں دیتے تھے، سزا نہیں دیتے تھے۔ وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر چھوڑ دیا کرتے تھے، کیونکہ جب ہم اپنا فیصلہ اللہ کی عدالت میں چھوڑ دیتے ہیں نا تو ہمارا وکیل بھی اللہ ہوتا ہے، ہمارا جج بھی اللہ ہوتا ہے۔ جب ہمارا جج اللہ ہوتا ہے نا تو وہ ایسے فیصلے کرتا ہے کہ کوئی بھی انسان ہمارے حق میں ایسا فیصلہ نہیں کر سکتا جیسا اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ میری لائف میں تمام سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے میرا بے انتہائی دل دکھایا، مجھے بہت تکلیف دی، جتنی ان سے تکلیف دے سکتے تھے وہ ایسی تکلیفیں دی مجھے، لیکن میں نے ہمیشہ آسمان کی طرف دیکھا اور یہی دعا کی کہ اللہ میں نے ایسی کیا غلطی کر دی جو میں اتنی
तकलीफ़ें झेलती हूँ, इतनी परेशानियाँ उठाती हूँ, तब कि मुझे कुछ पता भी नहीं होता है बहुत सारी जगहों पे, और उनके इल्ज़ामात लग जाते हैं, उनके तहमत लग जाते हैं, जो कि मेरे फ़रिश्तों तक को मालूम नहीं होता। तो मैंने फिर सब्र किया। मेरे दिल से अंदर से एक ही आवाज़ आई थी, इन्नल्लाह मअ साबिरीन वबशिर साबिरीन, कि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। सब्र करती रहे, क्योंकि सब्र करने वाले का फल मीठा होता है। और जब मैंने उन इंसानों को सज़ा में मुब्तला देखा, पनिशमेंट मिलते हुए देखी, तो मैं खुद रो पड़ी अकेले में कि हाँ, अल्लाह है, वो हमारी दुआएं सुनता है, वो हमें इसका अजर भी देता है, लेकिन बस हम सब्र रखने तब। ज़माने के आगे हमारा क्या रोना है, यहाँ तो अपने आप को भी पाकर खोना है। हम खुद को भी पाकर खोने वाले हैं। अल्लाह की कैसी निज़ाम हस्ती है कि अल्लाह ताला इंसान को बनाता है, दरख्तों को बनाता है, फलों को बनाता है, फूलों को खिलाता है, और फिर सबको बेजान कर देता है, मिटा देता है। आज मेरी आवाज़ में ज़िंदा हूँ तो मेरी आवाज़ मैं बोलती हूँ, मेरी आवाज़ तमाम सारे लोग सुनते भी हैं, घर में भी सुनते हैं, घर से बाहर भी सुनते हैं, रिलेशन वाले भी सुनते हैं, अन रिलेशन वाले भी सुनते हैं, जिनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन मैं कहती हूँ मेरा आपसे सभी से एक रिश्ता है। वो रिश्ता क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा आपका रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपका मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और मुझसे ये रिश्ता जो होता है ना, सबसे कॉस्टली और सबसे ज़्यादा कीमती होता है। हम सभी एक समान हैं। सबसे पहले हम एक इंसान हैं। इंसान होने की हमारी पहचान जो है ना, वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, सबसे ज़्यादा कॉस्टली है। मेरा हमेशा से एक ही ख्वाब रहता था कि मैं कुछ ऐसा करूं जो मैं एक दिन अपने खुद के नाम से पहचानी जाऊं। मेरी खुद की अलग एक पहचान हो, मेरे शौहर से हटकर, मेरे बच्चों से हटकर, मेरे भाइयों से हटकर, मेरे वालिद से हटकर, मेरे सास ससुर से हटकर। मैं घर से बाहर निकलना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, ना मैं ज़्यादातर रिलेशनों में जाकर घुसना पसंद करती हूँ। ज़रूरत के मुताबिक हर चीज़ अच्छी लगती है। मैं ज़रूरत के मुताबिक हर इंसान के लिए हाजिर रहने की कोशिश करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरी इतनी औकात बनाए रखना कि मैं सारे ज़माने के काम आ सकूँ, लेकिन मैं अपना ग़ुलाम ना बनाऊँ किसी को। अगर कोई हाथ फैलाए, उससे पहले अल्लाह ताला मेरी इतनी औकात बनाना कि मैं उस इंसान की ज़रूरत को पूरा कर सकूं। और मेरे अगर हाथ फैलें तो सिर्फ़ अल्लाह के आगे, सारे ज़माने के आगे नहीं। मैंने जब अपने बचपन में अम्मी को खोया था ना, तब मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ था कि मैंने कितनी कीमती चीज़ खोई है। और ना मैं रोई थी कभी उनके लिए, ना मैंने उनको कभी महसूस किया था, क्योंकि मेरी हर ज़रूरत को मेरे पापा ने पूरा किया, मेरे भाइयों ने पूरा किया। मेरे बड़े बड़े भाई दोनों के दोनों घर पर नहीं रहते थे। जब मैं राजस्थान से आके अपनी दादी के घर गांव में रही थी ना, काफ़ी दिन तक, तो मेरे बड़े बड़े भाई जो थे वो घर नहीं रहते थे। एक मेरे फूफो के घर पे रहते थे, तो दूसरे मेरे चाचा के घर पे MP रतलाम में रहते थे। काफ़ी सालों के बाद हमने अपने बड़े भाई को देखा था, तो हम आज तक ये चीज़ नहीं समझ पाते थे कि ये हमारे भाई हैं। मैं हमेशा अपने सबसे बड़े भाई को कजिन समझती थी कि ये हमारे चाचा के बेटे हैं। और जब वो हमें डांटते थे या कुछ कहते थे, तो पता है मैं क्या कहती थी कि काश ये चाचा के घर वापस चले जाएं जल्दी से। कभी कभी घूमने आते थे वो, जैसे समर वेकेशन की छुट्टी वगैरह पड़ती थी उनकी, तो मैं कहती थी ये अपने घर चले जाएं तो अच्छा है। मैंने कहा ये और आ जाते हैं हमें परेशान करने के लिए। वो पता है क्या, किस लिए डांटते थे? वो पढ़ाई करने के लिए। उनकी एक ही जंग रहती थी कि वो पढ़ाई करो, घर के सारे काम करना सीखो, अपनी ज़िंदगी के सारे हुकूक अदा करना सीखो, क्योंकि ज़िंदगी में पता नहीं कहाँ किस जगह पे कैसा मोड़ आ जाए।
اور ان کو پڑھائی کا بہت بے انتہائی شوق تھا۔ پڑھائی کرانے کا شوق میرے پاپا کو بھی تھا، میری ماں کو بھی تھا اور میری دادی کو بھی تھا، لیکن جو بھائی جان نے ہمیں ڈانٹا ڈپٹا اور پڑھنے کی طرف توجہ دلائی ہم سے، تو ہم اکثر کر کے ان کی باتوں سے چڑ جایا کرتے تھے۔ ان سے چھوٹے جو بھائی ہیں وہ بولتے نہیں ہیں بالکل، وہ اتنا کمی کے ساتھ بولتے ہیں کہ اگر سارے دن میں اگر ان کے منہ سے ہم نے اتنا سن لیا کہ مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کھانا ہے، تو ہمارے لیے بہت بڑی بات تھی۔ وہ ہمیشہ آنکھوں سے بات کرتے تھے۔ وعلیکم السلام۔ تو ہم ان کی آنکھوں سے ڈرتے تھے، اور ماشاء اللہ سے ہمارے گھر میں سبھی بہن بھائیوں کی آنکھیں بڑی بڑی ہیں، تو ہم اپنے بھائی کی آنکھوں سے ہی بے انتہا ڈرتے تھے۔ اور آج بھی جو مجھ سے چھوٹا بھائی ہے نا، جو مجھ سے بالکل سختی سے منع کرتا ہے کہ تم ویڈیو نہیں بناؤ گی، اور تم یہ کیا کرتی ہو، تمہیں کیا شوق دماغ میں پال لیا ہے اپنے، تو میں ان کا جب میں فری ہوتی ہوں تب لے کر بیٹھ جاتی ہوں موبائل کو، اور اپنے دل کی ساری باتیں بھی کرتی ہوں اور پڑھانے کی بھی کوشش کرتی ہوں۔ جو لوگ قرآن شریف نہیں پڑھے ہوئے ہیں، میں صرف ان کی ٹیچر بننا چاہتی ہوں۔ دیکھو قرآن شریف پڑھے ہوئے ہوتے ہیں وہ تو قرآن شریف کی آیت دماغ میں آ جاتی ہے تو فوراً پڑھ لیتے ہیں، اور جو قرآن شریف نہیں پڑھے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ بہت محروم رہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ، جیسے میرے ریلیٹیو میں ایک مجھ سے فرمائش ہوئی تھی کہ یاسین شریف کی آیتیں پڑھ پڑھ کے آپ ہمارے پاس سینڈ کر دینا تاکہ ہم یاسین شریف پڑھ سکیں، کیونکہ قرآن شریف نہیں پڑھ پاتی بہت ساری خواتین جن کی ماؤں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ان کی بھی ماں نہیں تھی، والدہ بچپن میں انتقال کر گئیں ان کی، اور ان کی بہنیں شاید قرآن شریف پڑھی ہوئی ہیں لیکن وہ قرآن شریف نہیں پڑھی ہوئی۔ ویسے وہ نمازی، پنجتن نمازی پرہیزگار ہیں، جو ان سے آتا ہے وہ پڑھائی بھی کرتی ہیں بے انتہائی، تو لیکن قرآن شریف پڑھنا بچپن میں جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ عمر کے ساتھ جب بڑھاپے میں انسان آ جاتا ہے نا، تو پھر وہ یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نہیں یاد رہتا۔ پھر میں نے بہت سارے لوگوں کو ایک پہلے بھی دعا بتائی تھی، وہ دعا تھی جیسے ہم کوئی چیز کہیں رکھ کر بھول جاتے ہیں تو اس کے لیے یاد کرنے کے لیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربش رح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربش رح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربش رح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ دعا اس کے لیے جو چیزیں رکھ کر بھول جاتے ہیں اور یاد نہیں آتی کہ ہم نے چیز کہاں رکھ دی، تو اس کے لیے اس دعا کا ورد کیا کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دعا 16ویں پارے میں 10ویں رکوع پہ شاید، اور اس کا اگر ہم ورد کرتے ہیں جو قرآن شریف پڑھے ہوئے ہیں وہ قرآن شریف میں دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور جو مائیں یہ چاہتی ہیں کہ ہمارے بچے کا مائنڈ تیز ہو اور ہمارا بچہ پڑھائی کرے تو اس سبق کو کبھی نہ بھولے، اور اگر وہ خود بھی اس کا ورد کر سکتے ہیں، جیسے ہم کچھ بھی پڑھتے ہیں کچھ بھی سنتے ہیں، تو اگر ہمیں دلچسپی ہے اور ہمیں چاہت ہے کہ ہم بھولیں نہ، تو میں نے جو اپنی دعا بتائی ہے وہ بڑوں کے لیے، اور جو سبق یاد کرنے کے لیے جو پڑھتے ہیں تو اس کی دعا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبیک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ یہ اس دعا کی آخری آیت ہے، ربی زدنی علما، کہ اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ کر دے، اور میں جو بھی پڑھائی کروں وہ میں بھولوں نہ، میرے دماغ سے نہ نکلے، اور سبق مجھے اچھے سے یاد ہوتا رہے۔ اس میں اللہ کی نصرت شامل ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمت شامل ہو جاتی ہے۔ جب ہم کوئی بھی دعا پڑھتے ہیں، اگر ہم اللہ اکبر بھی پڑھتے ہیں تو اللہ بہت بڑا ہے، ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔
اگر ہم اللہ اکبر پڑھتے ہیں، اگر کہیں آپ کو کمزوری محسوس ہوتی ہے، اپنے آپ کو یہ سوچتے ہو کہ ہم کمزور ہیں اور ہم کچھ نہیں کر سکتے کسی کا، وہاں پر اگر ہم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کا ورد کرتے ہیں نا، تو ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ ہم بہت اسٹرانگ ہیں، ہمیں اللہ کی بنائی ہوئی ایک مخلوق ہے، ہم کسی سے کمزور نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نظام ہستی بنائی ہے کہ ہاتھی کو، شیر کو اور تمام سارے جانوروں کو ایک دوسرے سے بڑا اور چھوٹا بنایا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی کسی کو امیر بنایا ہے، بے انتہائی دنیاوی دولت بھی انتہائی نواز رکھی ہے، اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے جھونپڑیاں دے رکھی ہیں، کچے مکان دے رکھے ہیں، کسی کو بنا پلستر کے مکان دے رکھے ہیں، اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے آنکھوں سے محروم رکھا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے پیروں سے محروم رکھا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں سے محروم رکھا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں جتنی بھی زندگی دی ہے، ہمیں پرکشش بنایا ہے کہ ہمارے 4 ہاتھ پیر موجود ہیں، اور ہمارے ناک کان بھی موجود ہیں، دونوں آنکھیں بھی موجود ہیں، ہماری ناک بھی موجود ہے۔ بہت سارے میں نے ویڈیوز میں ایک بچہ دیکھا تھا کہ اس کے بیچارے کے کان ہی نہیں تھے، چہرہ تمام ٹیڑھا ہوا تھا، سرجری کراتے ہیں لوگ باگ تمام، اور تمام سارے لوگ وہیل چیئر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ بستروں میں لیٹے ہوئے ہیں۔ جب ہم کسی ہاسپٹل سے گزر رہے ہوتے ہیں تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم کتنے قیمتی ہیں، کتنے اچھے بنے ہوئے ہیں ہم، پھر بھی ہم اپنے رب کو یاد نہیں کرتے۔ زمانے میں سب کو یاد کرنا چھوڑیں اور رب کو یاد کرنے لگ جاتے ہیں نا، تو پھر سب اپنے بھی ہو جاتے ہیں اور سب ہمیں یاد بھی کرنے لگتے ہیں، ہماری رسپیکٹ بھی کرنے لگتے ہیں، عزت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ میرے در پر آؤ تو بار بار چلے آؤ، جب بھی دل گھبرائے تب آ جاؤ، جب اداس ہو تب آ جاؤ، جب بیمار ہو تب آ جاؤ، جب قرضے میں مبتلا ہو تب آ جاؤ، جب ضرورت پڑے تب آ جاؤ۔ لیکن کسی انسان کے گھر پہ ہم 4 دن لگاتار جاتے ہیں نا، اگر 4 مہینے کسی کے گھر جا کر لگاتار رہتے ہیں نا، تو ہر انسان ہم سے گھبرا جاتا ہے، کہتا ہے کہ تو ہم اپنے حالاتوں سے پریشان، اوپر سے یہ اور ہمارے سر پر کھڑا رہتا ہے انسان۔ اگر کسی کو کچھ بھی نہیں پڑھنا آتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتے رہیں، اور اپنے آپ کو ایسی جگہوں سے بچائیں جو آپ کے دل میں یہ کراہیت پیدا کر دے کہ میں نے اس انسان کو لوٹ کے جواب دے دیا تو یہ میں نے گناہ کر دیا۔ اور اگر ہم نے کوئی بھی اچھا کام کیا تو ہمارے دل کو خوشی ملتی ہے، تو یہ ہماری ایماندار انسان ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ جس کے اندر ایمان ہوتا ہے نا، اس کو اچھا کام کر کے سکون حاصل ہوتا ہے، جو ایمان سے جڑا ہوا ہوتا ہے، اور اس کو پھر کسی کو تکلیف دے کے اپنے آپ کو دل دکھتا ہے کہ میں نے اس کو نہ یہ تکلیف دی ہوتی، اور نہ شاید اللہ تعالیٰ، دیکھو انسان کا جلال کسی کا کچھ نہیں بگاڑ پاتا، لڑائی جھگڑا مار پیٹ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اللہ کا جلال جو ہوتا ہے نا، وہ انسانوں کی حویلیاں برباد کر دیتا ہے، بزنس برباد کر دیتا ہے، صحت برباد کر دیتا ہے، اولاد کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری موت لکھی ہوتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ایک مچھر کو بھی بھیج دیتا ہے کہ جاؤ، ملیریا کا مچھر بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، ڈینگو کا مچھر بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، جس کی جو ایک انسان کو کاٹ لیتا ہے تو اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اور دنیا میں کتنی فیسلٹی ہے، مچھردانی چلتی ہیں، آل آؤٹ بنتی ہے، اور اس کی اگربتی بھی بنی ہوئی ہیں، اور اس کی ایک گول گول چھتا سا آتا ہے جلیبی ٹائپ کا، وہ بھی بنا ہوا ہے، اوڈو ماس بھی لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وعلیکم السلام، آپ ادھر کھیلو ابھی۔ لیکن پھر بھی اگر 1000 مچھر کاٹ لیتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا، اور اگر ایک دن ایک مچھر کاٹ لیتا ہے تو فلاں انسان کو ڈینگو ہو گیا تھا اور بیچارے کو کوئی نہیں بچا پائے، ڈاکٹروں نے تمام ٹریٹمنٹ کیا، تمام علاج کیا۔ اور ایک مچھر کاٹ لیتا تو ملیریا بن کے تیار ہو جاتا ہے، تمام سارا منہ زہریلا کڑوا ہو جاتا ہے، بالکل کوئی چیز نہ پانی اچھی لگتی ہے نہ کھانا اچھا لگتا ہے۔ ایک مچھر کے کاٹنے سے منہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کتنی کڑوی دوائیاں ہمارے منہ کے اندر گھل چکی ہوں۔ پھر ہم لاریا گو کہ فلانی گو کہ یہ گو کہ وہ گو، تمام دنیا بھر کے انجیکشن لگتے ہیں، تمام دنیا بھر کی ہم دوائیاں کھاتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ کچھ کبھی تو ہم شفا حاصل کر لیتے ہیں اور کبھی کبھی ہماری موتیں بھی ہو جاتی ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب آپ کی موت میں نے نہیں لکھی ہے تو میں سمندر سے بھی نکال کے باہر پھینک دیتا ہوں، اور اگر موت لکھی ہے تو آپ کے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے آپ کو ایک مچھر کاٹ لے گا نا، تو ڈینگو، ملیریا، دنیا بھر کی بیماریاں ہو جائیں گی اور آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے انتقال کر جاؤ گے۔ اور موت کی جگہ بھی برخاست ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس جگہ پہ انسان کی موت لکھتا ہے نا، انسان وہاں پر کھنچا ہوا چلا جاتا ہے کہ یا مسبب الاسباب، اللہ تعالیٰ ایسے اسباب بنا دیتا ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ وہاں پر کیوں پہنچا تھا۔ تمام سارے لوگ آئی سی یو میں رکھ کر بھی واپس آ جاتے ہیں، اور تمام سارے لوگ ویلیڈیٹر پہ رکھ کر بھی واپس آ جاتے ہیں، اور تمام سارے لوگ ویلیڈیٹر پہ بھی لگ جائیں، آئی سی یو میں بھی بھرتی ہو جائیں، وہیں پر تدفین، وہیں پر انتقال ہو جاتا ہے ان کا۔ تمام سارے لوگ گاڑیوں پہ گھر سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ کئی سارے ریلیشن میں ایسی موتیں سنائی دیں کہ گھر سے باہر بالکل اچھے خاصے نکل کے گئے، بالکل جوان، نہ ان کے ساتھ کوئی مار پیٹ، نہ ان کے ساتھ کوئی لڑائی، نہ کوئی ان کے ساتھ جھگڑا، اور سننے میں آیا کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کہ کسی کے اوپر لکڑیاں گر گئیں تو ان کا انتقال ہو گیا۔ ذرا سی عمر کے، بالکل ہماری عمر سے بھی کم عمر کی ہمارے گھر میں بیٹیاں ہیں، اور ان کے شوہر انتقال کر گئے، جو کہ ایک اچھے شوہر تھے، ایک اچھے والد تھے، ایک اچھے داماد تھے، ایک اچھے بیٹے تھے، سب کچھ تھے وہ، لیکن اللہ نے ان کی موت اسی طریقے سے برحق لکھ رکھی تھی۔ ایک سسٹر ہے میری، ان کے 3 بچے تھے، ان کے بھائی گئے گھر سے، ان کے ہسبینڈ گئے نکل کے، اور کہہ رہی تھی کہ جب نکل کے جا رہے تھے تو میرا دل بھی چاہ رہا تھا کہ لا میں ذرا اٹھ کے ان کو دیکھ لوں، اور میں نے کپڑے دھو رہی تھی تو میں نے سوچا نہیں اب سارے کپڑے ہی دھو لوں، ابھی آ رہے ہیں واپس لوٹ کر۔ جس دن ان کا انتقال ہونا تھا، ان کی بیوی کا یہ کہنا تھا کہ میرا دل چاہا کہ میں دیکھ لوں اٹھ کے باہر کھڑے ہو کر، میرے شوہر نکل کے جا رہے ہیں، لیکن میں نے سوچا کہ یہ تو ابھی واپس آنے والے ہیں، پہلے میں کپڑے دھو کے ڈال دوں، اس کے بعد میں ان کو دیکھوں گی، آ جائیں گے لوٹ کر تب۔ اور خبر آ گئی کہ وہ راستے میں سے نکل کے جا رہے تو ان کے اوپر کوئی چیز گر گئی اور انتقال ہو گیا ان کا۔ اللہ نے چیخ چیخ کر کہا ہے یہ دنیا فانی ہے جو ہم سبھی کو چھوڑ کر جانی ہے، اگر یہاں پر کوئی چیز کمانی ہے تو نیکیاں کماؤ، نیکیاں کماؤ، نیکیاں کماؤ، اپنے آپ کو سارے زمانے کی چہل پہل سے، کمپٹیشن سے بچا کر کھڑا کرنا ہے تو اللہ کے نزدیک لا کر کھڑا کریں ہم اپنے آپ کو۔ ہم اپنے والد، ہمارے جانے والے مرحومین کے لیے کتنی عبادت کرتے ہیں، کتنی بخششیں کر پاتے ہیں، اور کتنا ان کے لیے روتے ہیں، اور کتنا ان کو بیٹھ کر یاد کرنے کی فرصت ہے ہمارے پاس۔ اسی طریقے سے جب ہم چلے جائیں گے نا اس دنیا سے تو ہمیں بھی یاد کرنے کے لیے کسی کے پاس فرصت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ دنیا دلدل ہے، یہ نظام ہستی چلتی چلی آ رہی ہے اور چلتی چلی جائے گی۔ میں اپنی ہر ویڈیوز میں ہر انسان سے ایسی باتیں کرتی ہوں، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تمام سارے لوگ کمنٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کی باتیں اچھی لگتی ہیں، ہمیں آپ کی باتوں سے سکون ملتا ہے۔ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں کسی کے دل کو سکون پہنچا سکی، کسی کو ٹینشن میں رہنے سے مبتلا سے بچا سکی، کیونکہ کافی دن پہلے میرے گھر پہ ایک لیڈیز تھیں جو دودھ بھیجا کرتی تھی، تو میں نے ان کو بھی اسی طریقے سے بیٹھ کے سمجھایا تھا، تو انہوں نے کہا میں کافی ٹینشن میں رہتی تھی، بیٹھی بیٹھی سوچتی رہتی تھی گھنٹوں کہ یہ ہوا وہ ہوا، لیکن اب جیسے ہی میرے مائنڈ میں ٹینشن آتا ہے تو میں ٹینشن کو اپنے دماغ سے نکال کے پڑھنا شروع کر دیتی ہوں جو مجھے منہ زبانی یاد ہے، اور جتنا مجھے ٹائم ملتا ہے میں نماز پڑھتی ہوں، قرآن شریف بھی پڑھتی ہوں۔ تو مجھے اچھا لگا کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بنے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ بے شک ہمارا اڑوس پڑوس میں دور دور تک کوئی رشتہ نہیں ہوتا ہے، ریلیشن والوں سے ہوتا ہے، لیکن انسان کا ایک انسان سے رشتہ ہوتا ہے۔ کہیں میت نکل کے جا رہی ہوتی ہے تو وہ انسان بھی جا کے میت میں کھڑے ہو جاتے ہیں جو جانتے تک نہیں ہے کہ یہ مرحومین کون تھا، وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کس کا انتقال ہوا ہے، یہ لڑکی ہے، لڑکا ہے، یا کسی کا بیٹا ہے، یا کسی کا والد ہے، کون ہے یہ۔ اگر ان کے پاس فرصت ہوتی ہے تو وہ جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، قبرستان تک بھی چلے جاتے ہیں بے انتہا لوگ تو، اور بہت سارے لوگ راستے میں چلتے ہوئے گزرتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور دیکھتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس نے جو بھی دنیا میں گناہ کیے ہوں، جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ اس کے گناہ معاف کر دینا، کیونکہ اس قبر کی پہلی رات
آخرت کی سب سے ڈیفیکلٹ رات ہوتی ہے، آخرت کی قبر کی پہلی رات جو ہوتی ہے نا، اس پر ایک کتاب بھی نازل ہے، کہ کتاب بھی بنائی ہوئی ہے اس پہ، کہ اگر ہم قبر کی پہلی رات کا واقعہ جب پڑھتے ہیں نا تو ہمارے رونگٹے تھرا جاتے ہیں، کہ ہم ایک اجالے بھرے ہوئے گھر میں سے، جہاں ہمارے لیے لائٹ ہے، ہوا ہے، کولر ہے، پنکھے ہیں، ہماری آواز سننے والے سب لوگ ہیں، ہمارے بھوک پیاس کے لیے انتظامات ہیں، اس کو چھوڑ کر ہم ایک تمام سارے گہرے گڈھے کے اندر اکیلے بٹھال دیے جاتے ہیں، اکیلے سلا دیے جاتے ہیں۔ اور میں اس بات کی گارنٹی لیتی ہوں کہ ہم مرنے کے بعد زندہ رہتے ہیں، کیونکہ جب بھی میں نے اپنے آپ کا انتقال دیکھا تو میں نے اپنے آپ کو مرنے کے بعد زندہ پایا۔ پھر میں سوچ رہی تھی کہ کاش میں قبر کے اندر بھی چلی جاتی اور ایک رات گزاری ہوتی تو میں شاید یہ بھی بتا سکتی ہے قبر کے ساتھ کیا، قبر کے اندر کیا ہوتا ہے۔ لیکن میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا، میرے ساتھ صرف اتنا ہوا کہ میں اپنے اندر سے نکال کے الگ کھڑی کری گئی بس۔ تو مجھے محسوس ہوا کہ میں زندہ رہی، میں چیخ رہی تھی کہ میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے سے، مجھے اپنے بچوں سے ملنا ہے، اور ہمیں بچوں تک سے ملنے کی مہلت نہیں ہوتی۔ یہ مہلت ہمارے پاس جبھی تک ہے جب تک ہم سانس لے رہے ہیں، بول رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، زندہ ہیں۔ چھوٹی چھوٹی سی دعائیں، اگر ہم اس دعا کا صبح میں اور شام میں 7 بار صبح میں پڑھتے ہیں اور 7 بار شام میں پڑھتے ہیں، تو اس دعا سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے آنے والی ہر دکھ تکلیف پریشانیاں بھی دور رہتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایسے اسباب بنا دیتا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا ہے کہ ہماری کیسے مشکلیں دور ہو رہی ہوتی ہیں، اور کیسے ہماری آسانیاں بن رہی ہوتی ہیں ہر چیز کے لیے ہمارے پاس ہمارے انتظامات ہو رہے ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ چھوٹی سی ایک دعا اور ہے، اس کو ہم 7 بار صبح میں، 7 بار اگر شام میں پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رب العرش العظیم، کہ عرش پہ بیٹھا ہوا جو مالک ہے نا، وہ ہماری ہر دعا قبول کرتا ہے، ہماری ہر پریشانی دور کرتا ہے، ہمیں ٹینشنوں سے بھی نجات ملتی ہے۔ ہمیں روزمرہ کی زندگی میں آج کی زندگی کے بارے میں ہمیں آج ہی سوچنا ہے، گھر میں روٹین کے بارے میں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں ختم ہونے والی زندگی کے بارے میں سوچنا ہے، قبر کے اندر جانے والی زندگی کے بارے میں سوچنا ہے۔ آپ کام کرتے کرتے اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر ہمارا دل دکھنے لگتا ہے کہ ہم نے کسی انسان سے، اس نے ہم سے ایسے کہا، ہم نے اس سے لوٹ کے ایسے کہہ دیا، اور ہمیں دل دکھنے لگتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ تمہارے دل میں کراہیت پیدا ہو گئی اگر تم نے کہیں زندگی میں غلطی کی ہے، تو یہ مومن ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے رو رو کے دعا مانگنا، سوتے وقت بھی، جب تک آپ جاگتے رہو، جب تک جو بھی منہ زبانی یاد ہے وہ پڑھتے رہنا۔ دیکھیے سورہ ملک کی سب سے پہلی آیت ہے، میں اس کو ان لوگوں کے لیے پڑھ کر سنا رہی ہوں جو لوگ قرآن شریف نہیں پڑھے ہوئے، وہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ قبر کے اندر سورہ ملک جو ہوتی ہے نا، وہ قبر کے اندر اللہ کے فرشتوں سے، بندوں کے، اللہ سے لڑتی ہے بندے کے لیے، کہ اس انسان نے میری تلاوت ڈیلی رات میں سوتے وقت کی تھی، کیونکہ سوتے وقت سورہ ملک کی بے انتہائی فضیلت ہے، اور جو قرآن شریف نہیں پڑھے ہوئے ہیں وہ اس آیت کو پڑھنے کی کوشش کیا کریں، اور منہ زبانی یاد کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اگر منہ زبانی یاد نہیں ہو تو میری ویڈیوز کے ذریعے سے پڑھا کریں، سورہ ملک کے ذریعے سے پڑھا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اتنا اس کو پڑھتے رہا کریں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، تاکہ یہ آیت اللہ کے گھر پہ آپ کے لیے لڑائی کر سکے، جھگڑا کر سکے، آپ کو بچا سکے قبر کے اندر۔ جیسے یہاں پر کوئی ہمارے گھر پہ قبضہ کر رہا ہوتا ہے تو ہم کیسے لڑنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہمارا اپنا گھر ہے، آپ ہٹ جائیے یہاں سے،
تو قبر کے اندر اللہ تعالیٰ سے یہ آیت جو ہے لڑتی ہے، یہ دعا جو ہے سورہ ملک جو ہے وہ لڑتی ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، اس نے میری تلاوت کی ہے، میں اسے جہنم میں داخل نہیں ہونے دوں گی، میں اس کو دوزخ کا ایندھن نہیں بننے دوں گی۔ مجھے جب بھی فرصت ملتی ہے، جب بھی ٹائم ملتا ہے، تو میں سبھی لوگوں کے ساتھ جڑے رہنے کی کوشش کرتی ہوں، اور جو بھی میرے مائنڈ میں آ جاتا ہے فرصت میں وہ ہر چیز بتانے کی کوشش کرتی ہوں، کیونکہ زندگی بہت خوبصورت ہے، اسے بہت اچھے سے گزارنے کی ضرورت ہے۔ لڑائی میں مت گزارو، ٹینشنوں میں مت گزارو، اور رویا پیٹی میں بھی مت گزارو۔ اگر رونا ہے تو صرف اور صرف رب کے آگے رو کے دیکھو، جس نے ہمیں بنایا ہے اس کے ہو کر دیکھو۔ شادی ہوتی ہے تو کہیں تو لڑکی پل رہی ہوتی ہے اور کہیں لڑکا پلا ہوا ہوتا ہے۔ ایک اس پہ شاعری بھی کارڈوں پر لکھی آتی ہے، خدا نے اپنی قدرت کا عجب نقشہ بنایا ہے، کہیں پیدا کی ہے دلہن تو کہیں دولہا بنایا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہماری شادی ہوگی تو ہم کہاں جائیں گے اٹھ کے۔ آپ کے گھر میں بچی پرورش پا رہی ہوتی ہے تو اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کی سسرال کہاں ہے، اسے اپنا گھر، خود کا گھر چھوڑ کر دوسرے کے گھر جانا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک لڑکے کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کی وائف کہاں پل رہی ہے، کہاں سے لا کر اس کے ساتھ اسے پوری زندگی بسر کرنی ہوتی ہے۔ اگر لڑکی کو ایک ہم سفر اچھا مل جاتا ہے دنیا میں تو اس کی زندگی دنیا میں ہی جنت بن جاتی ہے، اور اگر اس لڑکے کو لڑکی اچھی مل جاتی ہے تو لڑکے کی بھی زندگی دنیا میں جنت بن جاتی ہے، کہ وہ اس کی ہر چیز کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی ہے، اس کے غصے کو بھی، اس کی گالیوں کو برداشت کرتی ہے، اس کے غصے کو برداشت کرتی ہے۔ اور اگر بہت ساری نیک لڑکیاں، نیک خواتین ہوتی ہیں نا، تو وہ شکایت صرف اللہ سے کرتی ہیں، سارے زمانے سے نہیں کرتی، کیونکہ زمانے والے کسی کا کچھ نہیں بگاڑتے۔ اللہ تعالیٰ تبدیل کرتا ہے ہر چیز کو، اللہ تعالیٰ تبدیل کرتا ہے۔ میں ان لڑکیوں سے بھی کہنا چاہتی ہوں جو اپنے شوہر کی طرف سے پریشان رہتی ہوں، دیکھیے شوہر سے اگر پریشان رہتی ہوں تو اس کے لیے بھی ایک چھوٹی سی دعا، اس دعا کا ورد کرنے سے شوہر بیوی سے محبت کرنے لگتا ہے، اور اگر شوہر پڑھتا ہے تو بیوی اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ یہ دعا میں نے کافی دن سے بتائی بھی نہیں ہے، مجھے آج یاد بھی آ گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی عفانی، الحمد للہ الذی عفانی مما ابتلاک بہ فضلانی، مما ابتلاک بہ فضلانی، مما ابتلاک بہ فضلانی، علی کثیرا ممن خلق تفصیلا، علی کثیرا ممن خلق تفصیلا، علی کثیرا ممن خلق تفصیلا، الحمد للہ الذی عفانی مما ابتلاک بہ فضلانی، علی کثیرا ممن خلق تفصیلا۔ یہ اتنی سی دعا ہے، کیونکہ میں بہت سال پہلے ایک لیڈیز میری دادی کے پاس اپنی کمپلینٹ لے کر آئی تھیں اپنے شوہر کی، تو ان نے کہا تھا کہ میرے شوہر مجھے بے انتہائی پریشان کرتے ہیں، اور وہ ہر کام وہ کرتے ہیں جو مجھے نہیں پسند ہوتا، اور میرے خلاف ہی ہر کام کرتے ہیں۔ تب یہ دعا میری دادی کو بھی منہ زبانی یاد تھی، میری دادی نے یہ دعا ان لیڈیز کو بتائی، مجھ سے کہا کہ بیٹا تو لکھ کر دے دے یہ دعا ان کو۔ تو میں نے کہا تم اپنے گھر کا سارا کام کر کے، وہ پاس نہیں رہتی تھی، ان کا جب بھی فرصت ملا کرے میرے پاس آ جایا کرو، میں ایک ایک آیت آپ کو بتا دوں گی۔ وہ قرآن شریف پڑھی ہوئی نہیں تھی، تو میں ان کا ایک ایک آیت بتا دیا کروں گی تو آپ کو یاد ہو جائے گی۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ان کا گھر بسا ہوا ہے، ان پہ 2 بیٹے بھی ہیں، کافی سال سے ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے ان سے میری، لیکن ہاں میں نے آج اس دعا کو پڑھا تو مجھے ان لیڈیز کی یاد آ گئی۔ اور الحمد شریف کا ہم ورد کرتے ہیں، اگر اپنے شوہر کو محبت چاہیے بیوی کی تو الحمد شریف کی صورت ہے، الحمد للہ رب العالمین، اور یا اللہ یا ودود، یا اللہ یا ودود، یا معیز، یا عزیز، کہ عزیز کا مطلب یا اللہ اسے میرا دوست بنا دے، یا معیز کہ یہ میری عزت میں اضافہ کرا دے، تاکہ بیوی شوہر کی عزت کرنے لگ جائے اور شوہر بیوی کی عزت کرنے لگ جائے۔ اگر ہم اس کا بھی ورد کرتے ہیں نا تو اس سے بھی یا معیز، یا ودود، یا اللہ یا عزیز، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کا محبت والا بنا دیتا ہے، اور الحمد شریف کا بھی ورد کرتے ہیں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں محبت والا بنا دیتا ہے۔ انسان ایک، رشتے انیک، پیڑ ایک، شاخائیں انیک،
पेड़ एक होता है, उसकी टहनियाँ अनेक होती हैं, तमाम सारी होती हैं। इसी तरीके से इंसान एक होता है, उससे तमाम सारे रिश्ते होते हैं। कभी कोई लड़की बीवी अच्छी होती है, तो कोई लड़की बेटी अच्छी होती है, तो कोई लड़की बहू अच्छी होती है। लेकिन हमें अपने जानिस्ताई हर रिश्ते को, हर जगह को बहुत संभाल के रखना पड़ता है। जैसे कि हम अपने घर में हर चीज़ को जगह जगह उठा कर रखते हैं, अलग अलग एक दूसरे से साफ़ सुथरा करके। इसी तरीके से हमें रिलेशन में भी ज़रूरत होती है, रिश्तों को निभाने की भी ज़रूरत होती है। इस रिश्ते में अगर गलतफ़हमी पैदा हो जाती है तो गलतफ़हमी को एक दूसरे से बात करके ही दूर किया जाता है। दूर दूर जब तक हम रहते हैं ना, तब तक गलतफ़हमियाँ मिटती नहीं हैं। जैसे हम अपने नाखून बढ़ते हैं, हाथों की उंगलियां नहीं काटते, नाखून काट देते हैं। इसी तरीके से रिश्ते में अगर दूरियां बढ़े ना, तो दूरियों को मिटाकर गलतफ़हमियों को दूर करना चाहिए। रिश्तों में दूरियां नहीं बढ़ानी चाहिए। काफ़ी साल पहले हमारे घर पे नॉन मोमडन लोग आते जाते हैं मायके में। उन लोगों का बहुत अच्छा रिलेशन रहता है, जो कि मुसलमान नहीं है, नॉन मोमडन है। उनके पास हमारे पापा के खेत वगैरह भी रहते हैं। तो उनमें एक लड़की थी, तो उनने कहा था कि मुझे मुसलमान की कास्ट सिर्फ़ इसलिए अच्छी लगती है कि लड़ते हैं, झगड़ते हैं और फिर एक हो जाते हैं। उनमें एकता बहुत जल्दी हो जाती है। और हमारे यहाँ पर अगर किसी से लड़ाई हो जाती है तो 10-10 साल, 5-5 साल, 4-4 साल, 2-2 साल तक बोलते नहीं हैं। मैंने कहा ऐसा भी होता है। जब हम छोटे थे तो ये चीज़ें हमारी समझ में नहीं आती थी। जब मैंने उनके मुँह से सुना था, तो मैंने कहा था ऐसा भी होता है कि कोई किसी से 1 साल नहीं बोल सकता, 2 साल नहीं बोल सकता। नहीं, ऐसे कैसे रह सकता है कोई किसी से बिना बोले? मैंने कहा मैं तो किसी से बिना बोले नहीं रह सकती। और ये बात हकीकत है कि अगर हमारी मुसलमान और मोमिन होने के नाते किसी से लड़ाई झगड़ा होता है, किसी से नाइत्तेफाकी पैदा होती है, तो अगर हम पहल करते हैं अपनी तरफ से, कुछ ना कर सकें तो सलाम करने की कोशिश किया करें। मेरी अगर किसी से भी कोई बात हो जाती है तो मैं अपनी तरफ से सलाम करके आगाह करती हूँ, इसलिए कि अल्लाह की रज़ा के लिए। अगर सामने वाला इंसान आपके सलाम का जवाब नहीं देता ना, तो वो सलाम और ज़्यादा कीमती हो जाता है और ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि उस सलाम का जवाब देने का हुक्म अल्लाह ने कुरान में ख़ुद फरमाया है कि जो इंसान बंदा तेरे सलाम का जवाब नहीं देगा, उस सलाम का जवाब मैं दूँगा। उस सलाम की उम्मीद मुझसे रखना। जैसे बहुत सारी जगहों पे ऐसी नाइत्तेफाकियाँ होती हैं और हम कहते हैं हमें नहीं बोलना है इससे। नहीं, हमें बोलने की कोशिश करते रहना चाहिए। अगर हमारा इंतकाल हो जाता है तो वो हमें अगर याद भी करेगा ना, तो यही सोच के इंसान याद करेगा कि उसने हमसे नाराज़गी की और उसने हमें सलाम किया। हम ही बदकिस्मत थे जो हमने उसका सलाम नहीं लिया। वो इंसान फिर खुद अपने आप को गलत कहने लगता है। इसलिए सलाम को भी आम किया करें और सभी को मुआफ़ करने का काम किया करें, क्योंकि हर रिश्ते में हर जगह गलतफ़हमियाँ हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। और दुआओं का, कुरान शरीफ पढ़ने का, नमाज़ पढ़ने का एहतमाम किया करें। अल्लाह के घर की तैयारी के लिए अपने आप को तैयार रखा करें, क्योंकि हम यहाँ पर एक पेड़ की तरह हैं जिसकी तमाम सारी टहनियाँ हैं, तमाम सारे रिलेशन हैं, तमाम सारे पत्ते हैं, जिम्मेदारियाँ हैं तमाम सारी। लेकिन जड़ जो है ना, वो ज़मीन से जुड़ी रहनी चाहिए। हमारा सर जो है वो सजदों में रहना चाहिए। हमारा सर जो है कब्र में जाने के लिए तैयार रहना चाहिए कि न जाने कौन से दिन हम अपना सर उठा भी नहीं सकते, हम अपनी मैयत को नहला भी नहीं सकते, हम अपने आप को दफना भी नहीं सकते, कफना भी नहीं सकते। अपने आप को लास्ट गुस्ल नहीं पता हमें कि हम अपना गुस्ल लास्ट कौन से दिन कर रहे हैं, कब कर रहे होते हैं। लास्ट गुस्ल भी अल्लाह ताला ने दूसरे लोगों के ज़िम्मे रखा है। दुनिया में आए तब दूसरों ने हमारा ज़िम्मा उठाया, और दुनिया से जाएंगे तब भी दूसरे लोग हमारा ज़िम्मा उठाएंगे। तो क्या हम लड़ाई करके जाएं, क्या हम झगड़े करके जाएं, क्या हम किसी से छोटे और बड़े होकर जाएं? 40 साल के इंसान की कब्र तो वहीं कब्रिस्तान के अंदर है, जो खामोश शहर है। जो खामोश शहर है वहाँ जाने से हमें कितना डर है। और जो भीड़ भाड़, शोर शराबा, लड़ाई झगड़े, मारपीट, बीमारी हारी, उलझनों का शहर है, वो हमें कितना प्यारा है। कि अगर हम 10 दिन के लिए अपना घर छोड़ के जाते हैं तो अपना क्या दिमाग होता है, अरे हम अपना घर छोड़ के आए, हमें अपने घर जाना है, हमारे घर में हमारे बच्चों के कपड़े ख़राब हो रहे होंगे, घर में फ़लानी चीज़, हमारी फ्रिज गंदा पड़ा होगा, हमारा फ़लानी चीज़ बिगड़ रही होगी, हमारी ढिकानी चीज़ बिगड़ रही होगी, तमाम सारा दिमाग चलाते हैं हम। असली घर तो हमारा कब्र है, जिसका तय करना सालों साल हम में सफ़र है।
اللہ تعالیٰ جب قبر کے اندر سے اٹھائے تو اس ٹائم ہم اتنے ڈرے ہوئے ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کر دے. قبر میں ہم سونے کے لیے جائیں تو ہمارے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے. قبر میں ہم جب سو رہے ہوں تو سوالوں کے جواب دینے کے لیے قرآن شریف خود آ جائے. کہتے ہیں جب ہم درود ابراہیم کا ورد کرتے رہتے ہیں تو محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا. اور قرآن اللہ تعالیٰ انسان سے کہہ دیتا ہے تو سوتا رہے، لیٹا رہے، میں ہوں تیرے سوالوں کے جواب دینے کے لیے، میں ہوں ان فرشتوں سے بات کرنے کے لیے. اور جب انسان پوچھتا ہے کہ تم کون ہو جو مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو، اب ان فرشتوں کے سوال کے جواب تو دے دی لیکن تم کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں وہ قرآن ہوں، وہ تیری عبادت ہوں جو تو نے دنیا میں کی تھی زمانے سے چھپ کر. ہمارا کردار ہم خود جانتے ہیں یا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہمارا کیا کردار ہے، ہماری کیا ہوا ہے، ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، اچھا بھی اور برا بھی. اگر ہمیں نیک کام بھی کرنا ہوتا ہے تو یہ حکم ہے کہ اگر ہم صدقہ بھی کرتے ہیں نا، صدقہ 70 بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ موت کو بھی ٹال دیتا ہے. کہتے ہیں صدقہ موت کی گھڑی کو بھی ٹال دیتا ہے. صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو قرآن کی قبر کے اندر جانے کے بعد اگر ہم نے ایک کھجور بھی کسی کو صدقے میں دیا ہوگا، کسی کا روزے دار کا روزہ کھلوایا ہوگا ایک کھجور دے کر، تو وہ بھی ہمیں قبر کے اندر بچائے گا. ملتی ہوں اگلی ویڈیوز میں. صباح خیر، اللہ حافظ.